बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात। आबाद है रमज़ान और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सिलसिला है इल्म आगाही का और इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराते हैं दी अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के मुख्तलिफ ओहदेदारों से और साथ साथ इस सेगमेंट में मुख्तलिफ जो ज़हनी आजमाइशी मुकाबले हैं, तकरीरी मुकाबले हैं, नातख़्वानी का मुकाबला है, हुस्न क़िराअत का मुकाबला, ये भी पेश किए जाते हैं। बहरहाल आज जो हमारे मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान इंजीनियर शेर हसन साहब हैं, मेंबर हैं अलायंस स्कूलिंग के और साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं मिनार्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम के। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब अहमद साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के और डायरेक्टर हैं प्रेस्टीज ग्रामर स्कूल के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप बताएं, खैरियत से? जी। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ अब्दुल रहीम साहब हैं, प्रिंसिपल ऑफ कराची कैम्ब्रिज स्कूल कैंपस। ये है आसिया कासिम और मेंबर हैं ये अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जी। सबसे पहले हम जो गुफ्तगू का आगाज़ है वो शुरू करना चाहेंगे। हमारे साथ आफ्ताब साहब मौजूद हैं और आफ्ताब साहब से हम जानना चाहेंगे कि ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से क्या मतलब जो चीज़ें होती हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं या क्या होता है, यानी आपको तंग किया जाता है, क्या मसाइल आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपने इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलने का मौका दिया। असल में सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के जो जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनको पहले तो ये चीज़ वाज़ेह कर देनी चाहिए कि स्कूल्स की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं। तो वो वाज़ेह ना होने की वजह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई जगहों पे स्कूल्स जो हैं वो बड़े ट्रबल्स का शिकार हो जाते हैं। और अलायंस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये काम ये किया कि उन्होंने कोशिश की कि ये तमाम स्कूल जो है उसको ये बता सकें, वाज़ेह कर सकें कि किस तरीके से जो है ना स्कूल खोल के उसकी जो डॉक्यूमेंटेशंस है उसको प्रॉपर तरीके से करके हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो मनफी असरात पड़ रहे हैं हमारे ऊपर उससे बचा जा सके। एक तो ये बात है। और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो बिला जाके टैक्सेस आ जाते हैं जिसको बिल्कुल वो उनके सामने उसकी कोई शक्ल होती नहीं है और ना वो पहले वाज़ेह किए होते हैं, वो अचानक से आने की वजह से कई स्कूल जो हैं, छोटे स्कूल हैं, वो बंद हो जाते हैं और जो इलाके के जो बच्चे हैं वो भी सर्वाइव करते हैं, माँ बाप भी सर्वाइव कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी परेशानी जाती है इससे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा, इंजीनियर शेर हसन साहब, मुझे बताइएगा कि नकल की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध की जानिब से? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स और मेट्रो वन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। इसके अलावा आपको इस कामयाब ट्रांसमिशन पर बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। आपका सवाल ये है कि नकल माफिया जो तालीमी सेक्टर को नुकसान पहुँचा रही है उस पर अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल का क्या मौक़िफ़ है? तो इसमें ये है कि हम चीटिंग के अगेंस्ट हैं। हम इसके ऊपर मुख्तलिफ सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को हम अपना ताउन फराम करते हैं कि इस सिलसिले में हमारी स्कूल्स की या टीचर्स की किसी भी किस्म की हेल्प की उनको ज़रूरत है तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। इसके अलावा नकल के दिनों में हम आगाही की मुहिम चलाते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि नकल जो एक दीमक की तरह हमारी नई नस्ल को खाता जा रहा है, हम इसको किसी तरह से रोक पाएँ। बिल्कुल। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों के दरमियान मुकाबले कराए जाते हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? किस तरीके से इसमें देखें, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छे मेहमान तैयार करना चाहें तो ये लाजमी है कि हमें उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना होगा जिस पे हम उन्हें एतमाद दें, कॉन्फिडेंस दें, दूसरों के सामने खड़ा होना और एतमाद के साथ बात करना सिखाएं। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ सेशंस मुनक्किद करवाते हैं, प्रेजेंटेशन, तकारीरी मुकाबले। इसके अलावा जो हमारी नेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, सर सईद, उनके हवाले से हम क्विज़ प्रोग्रामात अरेंज करते हैं और इस तमाम का मकसद ये होता है कि किसी तरह से इनको बूस्ट किया जाए, इनको एतमाद दिया जाए ताकि ये मुस्तकबिल में चैलेंजेस का सामना कर सकें। ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जो प्रिंसिपल्स हैं और बाकी, अच्छा ये भी मैं पूछना चाहूँगा, हमारे साथ जो एक और मेहमान मौजूद हैं अब्दुल रहीम साहब, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए क्या इक़दाम किए जाते हैं? देखिए सर, अलायंस ऑफ प्राइवेट
الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تحت مختلف اسکولس کے اندر ٹیچرس کے لیے، پرنسپلس کے لیے اور باقی جو ان کا اسٹاف ہوتا ہے ان کے لیے ایسے ایسے سیشن منعقد کیے جاتے ہیں کہ ان کو ہم بتا سکیں کہ تعلیم صرف محض کاپی کتابیں تک نہیں ہوتی بلکہ ایک کوالٹی ایجوکیشن ہوتی ہے. کوالٹی ایجوکیشن کے لیے الائنس آف پرائیویٹ آف سندھ اسکول کے تحت ہم نے بہت ساری جگہوں کے اوپر نئی نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے. یعنی ہمارے پاکستان کا بچہ جو پڑھ تو رہا ہے لیکن جدید دنیا سے بہت دور ہے، اس کے لیے ہم نے مختلف قسم کے ٹولس اپلائی کروائے، جیسے سیمولیشن بیس سسٹم ہو گیا مختلف اسکولس کے اندر، کہ بچہ جو پڑھ رہے ہیں صرف کتابوں تک محدود نہ آ رہے ہیں. تو اس طرح کے ہم مختلف سیشنز کرواتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے پروگرامس وغیرہ کرواتے ہیں اسکولس کے لیے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب عصر حاضر میں جو تعلیمی میدان میں کامیاب ممالک کا جائزہ اگر لیں تو اب جدید جو ریسرچ ہے، جدید اسکلز ہیں، ان کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے. جی. اب الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ ماڈرنائز کرنے کے لیے اسکولوں کو کیا کام کر رہا ہے؟ ماڈرنائز کرنے کے لیے سر یہ کر رہا ہے کہ مختلف سیشن منعقد کروا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے اسکول کے ایجوکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. دیکھ سر، پڑھانا تو بہت سارے لوگ پڑھا لیتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ معاشرے میں آگے آ کر اپنا مقام بنا سکیں. تو اس کے لیے ہم مختلف قسم کے ٹولس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سیمولیشن بیس سسٹم ہو گیا یا ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہو گئی. یہ ہمارا موٹیو ہوتا ہے کہ ہم اسکولوں میں جا کر یہ بتاتے ہیں ان کو کہ آپ اس طرح کی چیزیں کروائیں. اچھا، یہ مطلب خاص طور پر ان کو بتایا جاتا ہے تاکہ تھوڑا سا موٹیویٹ ہو جائیں اور بغیر پرنسپلس کو، ٹیچرس کو بغیر گائیڈ کیا جاتی ہے اس متعلق، ہر کوئی اس کو کوئی ایشو ہوتا ہے. اچھا، مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ماہرین تعلیم، پروفیسرز اور لیکچررز جو ہیں، آفتاب صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹرز، انجینئرز کی ایک ٹیم مطلب بنائی جائے تاکہ مختلف جو ہے نا وہ سرا مشورہ. جی جی، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی پروفیشن کے اندر آپ کو سب سے پہلے اس پروفیشنل لوگوں کو ضرور ڈھونڈنا چاہیے جو اس کام کو بہت بہتر طریقے سے انجام دے سکیں، اور وہ اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ان کو ڈھونڈ کے ان کی تعلیم کا فائدہ اٹھا کے اس معاشرے میں ایک بہتر معاشرہ بنایا جائے. ابھی ہمارے ہاں پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ اس ملک سے باہر جا رہے ہیں، ان کو موقع فراہم نہیں کیا جا رہا، پلیٹفارم دیا نہیں جا رہا جہاں سے وہ اپنی ایفرٹس استعمال کر کے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ کچھ کام کر سکیں. تو جب ہمیں کوئی گورنمنٹ کے کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں تو ہمیں ماہر تعلیم جو لوگ ہیں یا وکیل لوگ ہیں اور پلس جو انجینئرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کی اسٹڈی بہت بہتر طریقے سے ہوئی ہے اس حوالے سے، ان کو ہم اپنے ساتھ ایک ٹیم کا حصہ بنا رہے ہیں اور بنایا ہے تاکہ جتنے بھی گورنمنٹ کے مسائل ہیں جب پیش آتے ہیں بچوں کے لیے یا ان کے والدین کے لیے تو بہتر طریقے سے جوڈیشنل کو پیش کر سکیں اور اس کا بہتر رزلٹ جو ہے نا وہ دکھا سکیں. ٹھیک ہے سر، آپ سے بات ہوتی رہی. کچن ناظرین، آپ کو پتہ چلے کہ آج ایک اسپیچ کانٹیسٹ کا جو مقابلہ ہے ہم نے وہ اس کا انعقاد کیا. ہمارے ساتھ ججز جو ہیں وہ حافظ ساجد صدیقی موجود ہیں جو ایڈمنسٹریٹر ہیں سر آدم جی کالجیٹ کے. السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فیضان قریشی موجود ہیں، وائس پریزیڈنٹ کراچی الائنس آف پرائیویٹ اسکول سے. کیا حال ہے آپ؟ خیریت سے؟ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد اس تقریبی مقابلے کا جو ہے نا انعقاد کیا جائے گا. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے آپ آدھے رمضان. ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات آباد رمضان سلسلہ علم و آگاہی کا اور تقریبی مقابلہ ہے جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ججز میں ہمارے پاس موجود ہیں دو ججز جو کہ حافظ ساجد صدیقی صاحب ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں سر آدم جی کالجیٹ کے، اور فیضان قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں جس کنٹیسٹنٹ کو یہاں دعوت دینا چاہوں گا، ام الخیر، جن کا تعلق کراچی کیمبرج کیمپس 21 سے ہے، یعنی کراچی کیمبرج اسکول کیمپس 21 سے ان کا تعلق ہے. ام الخیر تشریف لائیں، آئیے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز اور محترم اساتذہ اور تمام ناظرین کو السلام علیکم. میں کراچی کیمبرج اسکول سے ہوں اور میری تقریر کا عنوان اسلام اور پاکستان ہے. صدر اعلی وقار 70 سالہ بوڑھی تاریخ اس وطن عزیز کی مٹی پر ہونے والا ایک ایک واقعہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ ہم نے
قائد کے تصور کو تصویر، جب بھی عشق اور بہار تو اقبال کے خوابوں کو تعبیر، اور جب بھی عشق اور بہار تو سرسید کی تدبیر کو تقلید کر کر ہم آغوش رہے کہ ہم سمندروں کا سینہ چیر کر، پہاڑوں کے ذرے ذرے کو جھنجھوڑ کر، ہواؤں کا رخ موڑ کر پتہ یاد رہے، اور یہ سچے لوگ تھے جنہوں نے عشق سے آگے کی ٹھانی۔ صدر اعلی وقار مگر افسوس کہ یہ عشق پھر بھی ناکام نکلا، کہ ہم جن کو حکم عذاب پر بھی شکن بننا تھا وہ زمین فروش بنے رہے۔ ہم جو اقبال کے شاہین تھے ملک کے معمار تھے، ہم اقبال کے شاہین تھے ملک کے معمار تھے، جن کو ستاروں پر کمانیں ڈالنی تھی وہ بجلی کی چوری کرنے کے لیے کھمبوں پر کنڈی ڈالتے رہے۔ صدر علی وقار المدد المدد پکارتی بنت ہمن انصاف کی تلاش میں نکلتی رہی، مگر وہ 24 سالہ جوان آفیسر اپنی غیرت پر زنجیر پہن کر رسول کی محفل کرواتا رہا، تو کہیں زینب کی عزت پامال ہوئی تو کہیں قائد کے مزار پر نرگس ملک کو روندگا۔ صدر علی وقار ہم وہ تھے جن کے نعروں سے کچوں کیسے کے دو دیوار لڑتے تھے، مگر ہم آج سمم بکم خاموش تماشائی بنے رہے کہ وہ عشق جھوٹا تھا اور لوگ سچے تھے، لیکن لوگوں نے ہاں سچائی میں منافقت کو شامل کیا، یہاں پر کوانٹیٹی کیا۔ صدر علی وقار ہم وہ تھے جن کی بے نیام زنجیروں سے یزیدوں کے دل دہل جاتے تھے، مگر آج وہ زنجیریں زنگ آلود ہیں۔ یہ ہمارا اسلام اور ہمارا پاکستان نہیں ہو سکتا کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو اچھا تھا مگر حال کھو گیا۔ صدر علی وقار نئی نسل کی بحیثیت، زندہ نسل کی بحیثیت میں ایک آخری پیغام دینا چاہوں گی کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، مجھے یقین ہے رستہ وہی سے نکلے گا، وطن کی مٹی گواہ رہنا کی یقین ہے مجھے، کہ یقین ہے مجھے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ناظرین اب ہم دعوت دینا چاہیں گے محمد نعمان کو، جو الفجر اسکولنگ سسٹم سے جن کا تعلق ہے۔ محمد نعمان آئیے تشریف لائیے۔ جی اوپر کر لیجیے گا مائک تھوڑا سا۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ جناب صدر، میرا آج کا موضوع اقبال کا شاہین ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال ایک نوجوان کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے، ایک نوجوان میں کون کون سی خوبیاں دیکھنے کے خواہش مند تھے، اس کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے ایک ماڈل تخلیق کیا جسے اقبال کا شاہین کہا جاتا ہے۔ شاعر صدر علی وقار، شاعر مشرق علامہ اقبال نے ہم نوجوانوں کو اپنا شاہین کہا ہے۔ شاہین کہنے کو تو ایک پرندہ ہے، لیکن ان تمام خوبیوں کا مالک ہے جو ایک مرد مومن میں ہونی چاہیے، جو ایک صاحب جستجو اور باکردار نوجوان کی زندگی کی پہچان ہے۔ شاہین کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ مردار نہیں کھاتا، بلکہ اپنا رزق خود تلاش کرتا ہے اور شکار کر کے کھاتا ہے۔ گویا وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ حرام رزق سے تو موت اچھی ہے، اے طائر لاؤتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جناب صدر، سخت محنت شاہین کی زندگی کا خاصہ ہے، مسلسل جستجو اور عمل و قوت شاہین کی بڑی صفات ہیں۔ شاہین اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ سمجھتا ہے، اسی لیے دوسرے پرندوں کی طرح گھونسلہ نہیں بناتا، بلکہ اونچی چٹانوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ پستیوں میں زندگی نہیں گزارتا، بلکہ آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرتا ہے۔ جناب صدر، شاہین کی یہ بلند پرواز ہم نوجوانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی اعلیٰ مقاصد کو پانے کا نام ہے۔ اعلیٰ مقاصد سے مراد علم و تحقیق، فکر و دانش، سائنس و ٹیکنالوجی کی پیچیدگیوں کو جاننا، اللہ کی شناخت اور انسانیت کی خدمت ہے۔ جو انسان اس سب کے برعکس زندگی گزارتا ہے اور محنت نہیں کرتا، ایسا انسان صرف گدھ ہے۔ جناب صدر، آج کے دور میں اقبال کے شاہین کی جتنی ضرورت ہے وہ کسی اور دور میں نہ تھی۔ آج امت مسلمہ کو اقبال کے ان شاہینوں کا انتظار ہے جو اپنے پنجوں سے باطل کی آنکھیں پھوڑ ڈالیں، جو سامراجی طاقتوں کو اپنا شکار بنا کر دجل و فرات کی نظر کر دیں، جو اپنی پرواز سے تاریکی کا سینہ چیر ڈالیں اور ایمان و یقین کی ایسی تابناک صبح طلوع ہو کہ جس سے عالم و اسلام کے دور و دیوار چمک اٹھیں۔ آخر میں اقبال کے شعر سے اختتام کروں گا کہ اس قوم کو حاجت شمشیر نہیں ہوتی ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ زبردست۔ اور ناظرین اب میں دعوت دینا چاہوں گا عائشہ صدیقی کو، جو کاسموپولیٹن اسکول سے ان کا تعلق ہے۔ بیٹا آپ پہلے آئیے، میں آپ کو ایک اسٹیپ اور رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا وہ ایزیلی اس پہ آپ کا وہ آ سکے۔ آؤ بیٹا۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے، میں کاسموپولیٹن گرامر اسکول میں ششم جماعت کی طالبہ ہوں۔ آج
آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اقبال کا شاہین. اقبال کا شاہین. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. علامہ اقبال نے ہمیشہ نوجوانوں کو علامہ اقبال نے ہمیشہ نوجوانوں کو شاہین کی سے تشبیہ دی ہے, کیونکہ شاہین وہ پرندہ ہے جو کبھی مردہ جانور نہیں کھاتا بلکہ ہمیشہ اپنا رزق خود تلاش کرتا ہے. گویا وہ درس دیتا ہے کہ رزق حرام کو نہ کھاؤ بلکہ رزق حلال کو اہمیت دیتا ہے, بلکہ رزق حلال کا اہمیت دیتا ہے. اے طائر لا ہوتی موت اچھی, اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. علامہ اقبال اپنے نوجوانوں کو شاہین جیسا دیکھنا چاہتے تھے, یعنی وہ پاکستان کے نوجوانوں کو کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوئیں. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے آگے آسماں اور بھی ہیں. محنت و شفقت شاہین کی زندگی کا خلاصہ ہے. محنت و شفقت شاہین کی زندگی کا خلاصہ ہے. عمل اور بار بار کوشش اور ہر کام میں ممکن قوت کا استعمال کرنا اس کی بڑی طاقت ہے. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. اس تقریر کے اختتام میں یہ دعا کرنا چاہوں گی کہ علامہ اقبال نے جو شاہین کے لیے خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے, یعنی پورا ہو جائے. ٹھیک, یعنی پورا ہو جائے. اور ان کے شاہین سے مراد پاکستان کے نوجوان کامیابی کی بلندیوں کو چھوئیں. شاہین کبھی پرواز سے تھک کر گرتا نہیں, شاہین کبھی پرواز سے تھک کے گرتا نہیں, شاہین کبھی پرواز سے تھک کر گرتا نہیں. ٹھیک, آ جائیں. اچھا جی, اب جو تقریری مقابلہ ہے وہ تو تینوں پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ اپنی اپنی تقریر پیش کر چکے ہیں, لیکن یہاں پہ اس سے پہلے کہ ہم رزلٹ اناؤنس کریں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں اس پروگرام کو, یہیں سے دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد رمضان سلسلہ علم و آگاہی کا نتیجہ جو ہے وہ مرتب کیا جا چکا ہے, اور ہم ججز سے کہیں گے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ تیسرے نمبر پہ آنے والی کون سی اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹ نے جی مائک آپ بتائیں. جس اسٹوڈنٹ نے تھرڈ پوزیشن حاصل کری ہے, مائک ان کا آن ہے نا. جی جی جی, عائشہ صدیقی کاسموپولیٹن اسکول. عائشہ صدیقی کاسموپولیٹن اسکول سے. آئیے بیٹا, آپ نے ایک ہی شعر کو 4 یا 5 دفعہ سنایا, اب مجھے رٹ گیا. اصل میں وہ جن کو آنا تھا پارٹیسپینٹ وہ دوسری کے شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, اقبال کا شاہین. یاد ہو گیا آپ کو؟ ادھر ہیں اب یاد بھی. تقریر نکالو, کتنی بڑی تقریر لکھی تھی, صحیح تو لکھ کے لائی تھی بالکل. 2 ہی شعر تھے, یہ سب تو سنا دیا تم نے. ہاں چلو کوئی بات نہیں بیٹا, یہ اب تیسرا پرائز آپ کو دیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ آپ کو گرین ڈش واش دیا جا رہا ہے, اور یہ حنیفیہ روسٹ اینڈ برگر کی جانب سے 50% کا ڈسکاؤنٹ پہنچا. بیٹھا تشریف رکھیں. جی دوسرے نمبر پہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کریے ام الخیر کراچی کے. ام الخیر سیکنڈ پوزیشن حاصل کی. ام الخیر آئیں, تشریف لائیں. آپ کی اچھی تقریر تھی, اور آپ کو ہم پینڈا
کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیتے ہیں, اور سیکنڈ پوزیشن پہ آپ کو ہم یہ سرٹیفکیٹ اور ساتھ ساتھ 50% کا یہ ہم واؤچر دے رہے ہیں. بیٹھے تشریف رکھیں. جس اسٹوڈنٹ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کری ہے محمد نعمان الفجر اسکولنگ سسٹم. محمد نعمان حیات الفتح اسکولنگ سسٹم, بیٹا بہت بہت آپ کو مبارک ہو. یہ آپ کا جو ہے وہ گفٹ ہیمپر ہے, ساتھ ساتھ آپ کو ایک اس کا نیلسن کا بھی گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے, اور ملکہ مسالے کا بھی آپ کو گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, یہ آپ لے کے جائیں, اور ساتھ ساتھ آپ کو حنیفیہ کا بھی یہ واؤچر دیا جائے. بیٹھے تشریف رکھیں. ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں سر, آپ کو ایڈور کی جانب سے گفٹ ہیمپر, بیٹھے تشریف رکھیں سر, کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ کو بھی ایڈور کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے, اور گرین ڈش واش کی جانب سے آپ کو یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. بیٹھے تشریف رکھیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے علم و آگاہی اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.